अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएचएमसी हुदूद में 60 करोड़ रुपए के मसारिफ से 210 जंक्शंस को दी जाएगी तरक्की। वजीर बल्दी नज्म व नस्क KTR का जायजा इजलास। दाइश मुसलमानों के लिए नासूर बन चुके हैं। सरजमीन मदीना पर बम धमाका, आलम इस्लाम पर हमला। नौजवान शिद्दत पसंदों के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसे से उलमा और सदर मजलिस का खिताब। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी को किया जाए गिरफ्तार। तेलंगाना बीजेपी कायदीन की दिल्ली में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात। बंडला गुड़े में एक साथ 11 मकानात में सरके की वारदातें। बोयनपल्ली के मकान से भी 50 तोले के जेवरात का किया गया सरका। बहादुरपुरा के हसन नगर में पुलिस की तलाशी मुहिम। रॉडी शीटर से तहवील में तलवारें और खंजर बरामद। 60 से ज्यादा गाड़ियां हुई जब्त। और मेरपल्ली में डकैती अंजाम देने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 33 लाख रुपए की नकद रकम और मसरूका जेवरात जब्त। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बल्दी नज्म नस्क KT रामा राव ने कहा है कि जीएचएमसी हुदूद में 60 करोड़ रुपए के मसारिफ से 210 जंक्शंस को तरक्की दी जाएगी। सेक्रेटरीट में कमिश्नर जीएचएमसी B जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास में KTR ने बताया कि 210 जंक्शंस के मिन जुमला 89 जंक्शंस के लिए अराजी हुसूल की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12 करोड़ 50 लाख रुपए के मसारिफ से उन्हें तरक्की दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों की अराजियात के हुसूल के लिए आला सतही इजलास मुनक़िद किया जाएगा। वजीर बल्दी नज्म व नस्क ने हिदायत दी है कि 10 जंक्शंस को मॉडल के तौर पर तरक्की दी जाएगी और इस जंक्शन की तामीर से पैदल चलने वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इमारतों, शुमारे, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के महकमे को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। KTR ने हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत दी। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन बदकिस्मती से नाकाम सियासतदान है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत के कांग्रेसी कायदीन को अब दिग्विजय सिंह से सीखने की नौबत आ गई है। उनका कहना था कि कांग्रेसी कायदीन को TRS पर तनकीद करने से पहले अपना मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खानदानी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कांग्रेस मुख्तलिफ साजिशें कर रही है, जबकि अवाम ऐसी सरगर्मियों को कभी कबूल नहीं करेगी। बेबुनियाद इल्जामात लगाने से ही कांग्रेस को नारायण खेड़ और पालेरू के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त उठानी पड़ी। हैदराबाद में NIA की तरफ से 22 नौजवानों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर हरीश राव ने कहा कि कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। रियासत में जारी आपाशी प्रोजेक्टों के लिए दरकार रेती फ्राहम करने की वज़रा हरीश राव और KTR ने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें महकमे मादनियात और आपाशी के ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में दोनों वज़रा ने कहा कि जंगी खतूत पर रेती के ज़ख़ीरों की निशानदही की जाए और इसके लिए रिसोर्स मैपिंग तैयार करें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 9 पैकेजेस, रंगनायकी अनंतगिरी प्रोजेक्ट के लिए 7 लाख क्यूबिक मीटर रेती मजमा नूर से 45 दिन के अंदर मुंतकिल की जाए। गैर कानूनी रेती की मुंतकिली की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी किसानों के कर्ज माफी के मसले पर बहुत जल्द 48 घंटों की भूख हड़ताल करेंगे।
ذرائع کے مطابق ریاست میں پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ کی سرزنش کے بعد صدر پی سی سی نے حکومت کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی قائدین نے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر زور دیا تھا، تاہم صدر پی سی سی نے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے صرف 48 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مقام اور تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے جی ایچ ایم سی حدود میں ہریتا ہرم پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس یادو نے کہا کہ 11 جولائی کو 25 لاکھ پودے لگانے کے پروگرام کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے سرینیواس یادو نے کہا کہ ہریتا ہرم پروگرام اپوزیشن کی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے وہ صرف حکومت پر بدعنوانیوں کے الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہریتا ہرم پروگرام کے ذریعے تلنگانہ میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا حکومت کا مقصد ہے تاکہ ریاست کو خشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ایک وفد نے ہفتے کو دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے صدر بیرسٹر اویسی کے خلاف کارروائی کے لیے نمائندگی کی ہے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ بیرسٹر اویسی کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی معطل کی جانی چاہیے۔ بی جے پی کے وفد نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ شدت پسندوں کو قانونی امداد فراہمی کا اعلان کرنے والے بیرسٹر اویسی کو فوری گرفتار کیا جانا چاہیے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ جلد ہی حیدرآباد بچاؤ مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت بیرسٹر اویسی کے اعلان پر کیا موقف رکھتی ہے، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ علماء اکرام، سیاسی و مذہبی مسلم قائدین نے مدینہ منورہ میں کیے گئے خودکش حملے کو اسلام کے دشمنوں کی کارستانی قرار دیا ہے۔ بلد الامن شہر مقدس میں 4 جولائی کو ہوئے خودکش بم حملے کے خلاف دارالسلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسہ دارالسلام میں منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں فرزندان توحید نے تقریباً 8 گھنٹوں تک جلسہ گاہ میں شدید بارش کے باوجود شرکت کی۔ علماء اکرام نے اس قسم کے واقعات کو اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی ایک گھنونی سازش قرار دیا۔ شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا حامد محمد خان، مولانا جمال الرحمن مفتاحی، مولانا صفی احمد مدنی، مولانا حسام الدین جعفر پاشا، مولانا عبد المغنی، حافظ پیر شبیر احمد، ضیاء الدین نیّر، مولانا نثار حسین حیدر آغا، مولانا مسعود حسین مجتہدی، مولانا اولیاء حسینی، مرتضیٰ پاشا، مولانا سعید قادری، مولانا علی قادری، مفتی معراج الدین ابرار اور خطیب شاہی مسجد باغیامہ مولانا احسن بن محمد الحمدی نے بصیرت افروز خطابات کیے۔ صدر جلسہ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد نے آج جو پیام حیدرآباد سے دیا ہے وہ سارے ملک کے مسلمانوں کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش ایک حقیقت ہے جو اسلام کے لیے ناسور بن چکی ہے، جسے نکال پھینکنے کے لیے مسلمانوں کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں سے کہا کہ موجودہ حالات میں ملت اسلامیہ کی تعمیر نو کے لیے جس جہاد کی ضرورت ہے وہ مجلس کر رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ملت اسلامیہ کو درپیش جہالت، پسماندگی، غربت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کریں۔ خراب موسم، شدید بارش کے باوجود شمع محمدی کے ہزاروں پروانے 8 گھنٹوں تک چلے اس مقدس جلسے میں شریک تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اپنے حبیب پاک کی حفاظت، اپنے حبیب پاک کے حرم محترم کی حفاظت ہم گناہگاروں کے ذمے نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ کے ہر راستے پر اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قسم
کھائی ہے، فرمایا لا اقسم بہذل بلد وانت حل بہذل بلد، میں اس شہر پاک کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ تشریف فرما۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قیامت آئے گی، سب کچھ ہوگا، ہر طرح کی بربادی ہوگی، لیکن مدینہ پاک کبھی نہ اجڑے گا، نہ کبھی برباد ہوگا، نہ وہاں کوئی اور ایسی خرابی آئے گی۔ یہ جو ہنگامے، یہ جو فساد، یہ جو سازشیں ہیں، یہ صرف تم کو آگاہ کرنے کے لیے، تم کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے دشمنوں نے جسد پاک کو منتقل کرنے کی سازش کی، وہ دشمن مسلمان کے بھیس میں تھے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے یہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آج داعش یہ کب پیدا ہوا، کب بڑا ہوا، اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے، اتنی بڑی فوج کیسا جمع ہوئی، اور یہ بڑی حکومتوں کے خلاف مقابلے کے قابل کیسا بنا، یہ سب دھوکہ ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ داعش کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، نہ وہ خوارج ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، وہ صرف اسلام کے دشمنوں کا ایک ٹولہ ہے جو اسلام کے نام سے آ رہا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کو۔ ایک تو یہ اجلاس ہم لوگوں کے زخموں کا مرہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے لیے ہجرت مقدر نہیں ہوتی تو میں مدینہ میں پیدا ہوتا اور انصار میں سے ہوتا۔ ایسی عظیم جگہ جس کی قبلہ محبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس کی ایسی بے حرمتی کی گئی، اس کی ایسی اہانت کی گئی، تمام مسلمانوں کے دل اس صدمے سے زخمی تھے۔ اس اجلاس نے اس زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈائس، یہ اسٹیج اتحاد ملت کی بہترین تصویر ہے۔ یہ اجلاس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے درمیان فکر و نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دین کے بارے میں، ہم اپنے ملت کے مسائل کے معاملے میں، اور بالخصوص ہم سب کی جان قربان ہوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ناموس اور ان کی حرمت کے معاملے میں ہم کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوں گے، اور اس معاملے میں کبھی ہم تساہل اور تسامح سے کام نہیں لیں گے۔ اس اجلاس سے جو وحدت کی دعوت دی جا رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو بنیادی مقاصد میں سے تھا، اور جو ہمیشہ مسلمانوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، انشاءاللہ یہ اہم پیغام بھی اس اجلاس سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد فرمائے۔ امت کو سکھاؤ تو صحیح کہ نبی نے کیا 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 ہے، نبی کی قربانیاں کیسے تھے، اللہ نے کیا عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کی محبت، دوسری چیز نبی کے اہل بیت کی محبت، تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ تین بنیادیں ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جو نوجوان 18 سال کا نوجوان، کوئی زیادہ تربیت اس کی نہیں ہوئی ہوگی دہشت گردی کے لیے، آج ایک گریبان چاک کرنے کے لیے کسی نوجوان کو کہے اپنے کپڑے کو حفاظت سے رکھتا ہے، کون سی ایسی چیز تھی اسے جو اپنے آپ کو بم کے ذریعے اڑانے پر آمادہ کر دی ہے؟ کیا آج جو مجھے تربیت دی گئی ہے، آپ کو تربیت دی گئی ہے کہ نبی کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، بیٹا تم آواز بھی آہستہ نکالنا، تمہارے بزرگ یہاں پر ننگے پاؤں چلتے تھے، تمہارے نبی کے صدیق اپنی زبان میں کنکریاں رکھ کر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر کے زور سے گفتگو کرتا ہے، حضرت عمر اسے بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں تیرے چہرے سے یہ دکھتا ہے کہ تو یہاں کا نہیں ہے، خبردار اگر تو مسافر ہے، مدینے کا ہوتا تو سرے بازار لے جا کر درے لگاتا، میرے نبی یہاں آرام فرما رہے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر آواز بلند کرتا ہے۔ یہ اگر بچوں کو سکھایا جائے، یہ بچوں کو پڑھایا جائے
کہ نبی کی عظمت کیا ہے. نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے اپنی قبر کے اندر. یہ امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے. امت مسلمہ چاہے کوئی مکتب فکر کو ہو، ہر مکتب فکر والا اس بات پر متفق ہے کہ جس طریقے سے ان کا ادب ان کی زندگی میں ہوتا تھا، آج قبر انور میں بھی نبی پاک زندہ ہے، ان کے ادب و احترام ویسا ہی ہوگا. اگر ہم یہ سکھائیں کہ نبی گزر گئے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، تو بتائیے کہ وہ کس لحاظ سے ادب کیا جائے گا. آپ بتائیں. آپ یقین جانیے جملے مقررین استعمال کرتے ہیں تو صرف محدود نظریے کو رکھ کر کے، اتنی ایک مسجد اور اس کے مصلیوں کو رکھ کر اور ان کی موجودہ حالات کو رکھ کر، خبردار اسلام عالمی ہے، اس کا پیغام عالمی ہے. آپ کا جو جملہ نکلے گا زبان سے، لوگوں کے دل پر کیا اثر کرے گا اور آگے جا کر کیا اثر کرے گا. بتائیے کہ ہم نے اپنے تقاریر کے اندر نفرتوں کی بوجھ بویا ہے یا نہیں بویا ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مختلف عنوانات پر لڑائے ہیں یا نہیں لڑائے ہیں؟ ہم نہیں کہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا بچہ بچپن سے یہ سنے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، تو جب وہ پڑھے گا آگے بڑھے گا تو جب ان کا یہی حال ہے تو کتابوں میں پڑھے گا کہ کافر ہے تو اس کو قتل کرنا ہے، مشرک ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے. یہ آپ نے جملے بنا بنا کر دیے ہیں. آپ یہ کہتے کہ نہیں یہ پورے ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں ہو سکے تو بشارتیں بانٹو، نفرت کے بوجھ نہ بو. چاہے کتنا ہی گناہگار ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. فرمایا یسرو، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، تنگیاں پیدا نہ کرو. تم حرام خور ہے، حرام کھاتے ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرامی ہے، بدعتی ہے، بدعت ہے، شرک ہے، مشرک ہے. کتنے جملے ہماری مساجد کے محرابوں اور ممبروں سے گونج رہے. ایمان والوں کو مشرک بنا رہے ہیں، ایمان والوں کو کافر بنا رہے ہیں. محبتیں پیدا کرے. بتائیے کوئی بچے کو اگر نا اتفاقی اور نا سمجھی بھی ہے تو بلا کر کے سمجھائیے بیٹا اس کے اندر اتنی خرابیاں بھی ہو تو ایک تو اللہ کو ماننے والا ہے، میرے ساتھ سجدہ کرنے والا ہے، میرے رب کو ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، قبر میں قبر کے بعد ہمارے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. ایمانداری سے کہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ اپنے آپ کو اتنا پھوڑ لے، اختلاف کر لے؟ اور یقیناً عزیز دوستو، ہم مدینہ طیبہ کی اس پاک سرزمین سے بہت دور ہیں. یقیناً لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب فرزندان توحید نے اس خبر کو سنا، پڑھا اور دیکھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے 200 میٹر کے فاصلے پر ایک دہشت گرد، ایک سوسائڈ بامبر نے وہاں پر اپنی خبیث ذہنیت کا مظاہرہ کیا. اور عجیب و غریب بات ہے کہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، اور ابھی آپ نے سنا مفتی ابرار نے اس بات کو کہا آپ کے سامنے، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے اس جگہ کی مٹی بڑی بابرکت ہے. اس جگہ کی مٹی کی برکت، اس کی عظمت، اس کا مقام کعبۃ اللہ اور عرش عظیم سے بھی بڑھ کر ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ حرم بنایا گیا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ مدینہ نہیں کہا اور یثرب کہا تو اس کو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یثرب کہا، مدینہ نہیں کہا، تو اس کو اللہ کے دربار میں استغفار پڑھنا پڑے گا. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر پرانے نام سے کوئی نام لیتا ہے
تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ کہو، اس ظالم کو آپ کیا کہیں گے جو سوسائڈ بامبر بن کر وہاں پر گیا تھا؟ اور اس بات کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ آئیسس ہمارے درمیان میں ہے، یقیناً ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر یہ ہمارے درمیان میں ہے، یہ ہماری صفوں میں ہے، اور اس کا خاتمہ کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدینہ شریف کی وہ پاک سرزمین جہاں پر حدیث شریف میں آیا کہ جو ایمان کا فرشتہ ہے وہ پکار کر کہتا ہے کہ جو آپ کو اور ہمارے ایمان کا الہام یعنی ایمان یاد دلاتا ہے، اس نے پکار کر کہا کہ میں مدینہ شہر کا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو جو حیا کا فرشتہ ہے اس نے کہا کہ میں بھی مدینہ شریف کا ہوں، میں بھی شہر کا ہوں، میں بھی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایسی متبرک جگہ پر، وہاں پر داعش اور آئیسس نے اپنے ایک سوسائڈ بامبر کو بھجایا۔ داعش جھوٹ ہے، یہ مجرموں کی فوج ہے، اس کا نام نہاد خلیفہ اور اس کی فوج جہنم کے کتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ داعش آئیس کا جو میگزین ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنی بربریت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس میگزین کا نام دابق ہے، اس میگزین کا نام دابق ہے۔ اور ان ظالموں نے اس میگزین کا نام دابق کیوں رکھا؟ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف ہے کہ جب دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے ایک بہترین فوج نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے ایک بہترین فوج نکلے گی جو نکل کر رومن فوج سے مقابلہ کرے گی۔ میں اس جہنم کے کتے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتا جب یہ حدیث حق ہے تو پھر تو نے اپنے کتوں کو مدینہ شریف میں کیسے بھیجا سوسائڈ بامبر بنا کر؟ یہ ان کا جھوٹ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ دابق حدیث ہے، جا کر علماء کرام سے پوچھ لو آپ اسد الدین اویسی کی بات ختم ہونے کے بعد۔ ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے دکھایا کہ جہاں پر ان کا قبضہ ہے سیریا میں، جس جگہ کا نام رقہ ہے، رقہ میں بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو مارا گیا، ان کی گردن کاٹی گئی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ابو بکر سے، اس ظالم سے، کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں حرم میں اپنے سوسائڈ بامبر کو بھیجا۔ ارے جس دن تو نظر آئے گا کسی مسلمان کو، اور ہماری حمیت، ہماری غیرت اور ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس دن تو نظر آئے گا، یاد رکھ بغدادی تیرے جسم کے ایک نہیں 100 ٹکڑے کر کے بتائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو نے دنیا کے سامنے معصوم لوگوں کی گردنیں کاٹی، جس دن تو زندہ پکڑا جائے گا تیرے جسم کی ہڈی بوٹی بھی تجھ کو یا تیرے چاہنے والوں کو نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نے مسلمانوں کو اتنی بڑی تکلیف دی کہ ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر بم بلاسٹ ہونا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ حدیث شریف علماء کرام نے بیان کی کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ ان کو نمک کی طرح جو پانی میں گل جاتی ہے اس طرح گھلا دے گا۔ اور آج سے یہ داعش یا آئیسس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مدینہ شریف پر بم بلاسٹ، وہاں پر سوسائڈ بامبر کو بھجانا، یہ عالم اسلام پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ آج آپ کو، ہم کو ان کا بہترین اگر جواب دینا ہے تو ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریں۔
یقیناً ہم مختلف مسلک سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے، یقیناً ہم عقیدے کے بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نہیں ہو سکتے؟ الحمدللہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دارالسلام کے اسٹیج سے پیغام دیا کہ دیکھو ہم مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جہاں پر عظمت رسول کا معاملہ آیا ہم تمام ایک ہو گئے، ہم تمام ایک ہو گئے۔ اور میں تو امید کرتا ہوں، میں تو اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، کاش ہندوستان میں اس طرح کے اتحاد کے مظاہرے ہوں۔ کوئی صوفی ہے تو بیٹھے ایک جگہ پہ، کوئی دیوبندی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، کوئی بریلوی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، کوئی سنی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے۔ یقیناً اختلاف ہے، شیعہ ہے تو ایک جگہ بیٹھے، مگر کیا چیز جوڑتی ہے، کیا چیز ملاتی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ کریڈٹ مجھے یا میری جماعت کو نہیں جاتا، یہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ معزز علماء کرام کو جاتا ہے، جو یہاں پر آ کر ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ۔ اور مجھے یہاں پر آئیسس بہت بڑا خطرہ، یاد رکھیے آپ، سعودی عرب کے جیل میں ان کے نام نہاد کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا کہ جس دن داعش کے پاس نیوکلیر بم ملے گا ہم نیوکلیر بم کو استعمال کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، ان کا ایک عالم، نام نہاد عالم سعودی عرب کی جیل میں بیٹھ کر یہ اعلان کر چکا ہے کہ جس دن ہم کو نیوکلیر بم ملے گا ہم نیوکلیر بم کو استعمال کریں گے۔ یہ خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور یقیناً اس خطرے کو پیدا کرنے میں جارج بش اور ٹونی بلیئر کا بہت بڑا رول ہے۔ کل برطانیہ میں چلکوٹ رپورٹ آئی، کیا کہا کہ بغیر کچھ تیاری کرے، بغیر کچھ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے، کوئی انٹیلیجنس نہیں، صرف جارج بش اور ٹونی بلیئر نے محض اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں عراق پر حملہ کیا۔ یقیناً مغربی طاقتیں بھی ذمہ دار ہیں اس کی۔ ٹونی بلیئر اور جارج بش کو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ہتھکڑیاں پہنا کر ان پر مقدمہ چلانا چاہیے۔ مگر میرے عزیز دوستو، یہ ظالموں کو ختم کرنا ہے، نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی ان کے ویب سائٹ پر کیا جانا ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ جو کھٹمل ہوتے ہیں نا، آپ سمجھے کھٹمل کس کو بولتے؟ یہ لوگ اب ایک ٹیکنالوجی ایسا کریں کہ اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر آئیسس ٹائپ کرے تو حضرت شیطان کے جو چھوٹی اولاد ہے، بڑی اولاد بغدادی ہے، تو انہی کے رشتوں میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہاں سے آئیسس ٹائپ کرے آپ، اور وہاں سے آپ کا پیچھا کرنا شروع کرتے۔ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ سیل فون میرا ہے، یہ سیل فون کھلا ہے۔ دلی میں ہمارے وزیر اعظم بیٹھ کر اس سیل فون میں اگر کوئی سافٹ ویئر ڈال دیے تو اسد الدین اویسی کے سیل فون سے اس تقریر کو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے آج کے زمانے میں۔ بیوقوفی مت کرو، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے ان کو موقع ملے اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ کہانیاں تو بہت بناتے نا، انہوں کہانیاں بنانے میں ماہر ہے۔ ٹیلکم پاؤڈر ملا تو بولیں گے بم کا پاؤڈر ملا۔ کچھ بھی بتائیں گے۔ خیر ٹھیک ہے، اب ٹیلکم پاؤڈر کورٹ میں بتانا پڑے گا کہ جسم پہ لگائے تو کیسا، وہاں لگائے تو کیا ہوتا تھا۔ اور میں تو امید کر رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ہماری تقریر کو سنیں، اس جلسے کی رپورٹ جائے ان کے پاس، کیونکہ ان کے پارٹی کے لوگ مسلمانوں کو سب کو دہشت گرد بول رہے۔
आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मुसलमान आईसिस 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 आईसिस। आईसिस का नाम हम नहीं लेते, उन्हों ज्यादा लेते। क्या मोहब्बत है नहीं मालूम उन लोगों को। बात करें कि आईसिस आईसिस, अरे मैं आईसिस क्या है, हम तो बोल रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, इसीलिए हम जमा हुए यहां पर। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से, बीजेपी से, ये सिक्योरिटी एजेंसी से बोलना चाह रहे कि आप याद रखो, अगर आप हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को जनरलाइज करके बदनाम करेंगे तो आप आईसिस को कामयाब कर रहे हैं। आईसिस यही चाहती कि हर मुसलमान पर शक किया जाए। आईसिस नहीं चाहती कि दुनिया में कोई ग्रे जोन रहे। आईसिस यही चाहती कि दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट में रहे। और क्यों नहीं मीडिया के लोग वो आईसिस का वीडियो दिखाते जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के 4 लोगों की तस्वीर दिखाकर उनके ताल्लुक से गलत बयानी, यानी बकवास की उनके बारे में, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जिसमें मौलाना हमारे आसाम के रुकने पार्लिमान बदरुद्दीन अजमल और मेरा भी फोटो दिखाए। मीडिया कभी नहीं दिखाए। रात के 9 बजे होते कि बस मुसलमान 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 मुसलमान, आईसिस आईसिस आईसिस। इन्हों तकरीर में ऐसा बोले, उन्हों तकरीर में ऐसा बोले, ठीक है, तकरीर का जवाब 2 दिन के बाद दूंगा, अभी नहीं। मगर यह क्यों नहीं दिखाए कि मौलाना अरशद मदनी को दिखाया गया, मौलाना महमूद मदनी को दिखाया गया, बदरुद्दीन भाई को दिखाया गया, सऊद्दीन ओवैसी को दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? इसलिए कि आईसिस जानती है कि ये लोग इनके लिए खतरा है। तो मालूम हुआ कि आईसिस के लिए भी हम खतरा हैं और संघ परिवार के लिए भी हम खतरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम दोनों के लिए खतरा हैं, हम तुम दोनों के लिए खतरा है। वो इस्लाम को दुश्मन है और तुम हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के दुश्मन हो, और हमारा वजूद तुमको खटकता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये जलसा कर रहे थे तो एक कोई बहुत बड़े आदमी मेरे को बोले, क्या कर रहे आप? मैं जलसा कर रहा हूं। आपको मालूम आईसिस वाले आपके दुश्मन है। मैं हो क्या करेंगे? गोली मारेंगे, जान ले लेंगे। अच्छा ही है, जाना है हर एक को, यहां से कोई रुकने वाला नहीं है। सब जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, आडवाणी जाएंगे, सब जाएंगे दुनिया से। कोई दुनिया में बचने वाला नहीं है। अपने वक्त पे जाएंगे, आगे पीछे है कोई, सब जाएंगे ना, कोई बचने वाला नहीं है इस दुनिया में, नहीं है। हकीकत है, दुनिया की हकीकत मौत है। और मैं किस तरह जाना चाह रहा हूं? मैं हक को सरबुलंद करते हुए जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सच बोलते हुए जाऊंगा, मैं बगैर अल्लाह किसी का खौफ करे हक बात को बयान करते जाऊंगा। और वही उलमाए करम हमारे को सिखाते, डरना नहीं, सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं डरना। ये आईसिस, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये कुत्ते भोंके तो हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इसका खातिमा होगा। और मेरे भाई, हर वक्त हथियार उठाना जरूरी नहीं है। क्यों हथियार उठाएंगे हम? आपका सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। आपका सबसे बड़ा हथियार है, ये आपके हाथ हैं। अगर जिहाद करना है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, जिहाद करना है तो आओ। हमारे मुसलमानों की बस्तियों में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या तुम जाकर फ्री में ट्यूशन पढ़ाओगे उनको? जो जिहाद करना चाहते, जिनके पास दौलत है, तुम सीरिया जाकर दौलत मत लुटाओ, तुम जाओ किसी एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी कराओ जो जहेज की लानत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। अगर जिहाद करना है तो आओ, दारुस सलाम को जमहूरी अंदाज में हम करेंगे, बीजेपी से मुकाबला करेंगे, बेहतरीन जमहूरी जिहाद है। संघ परिवार से करेंगे, बेहतरीन जिहाद है ये। मगर हथियार नहीं उठाएंगे। हां, इस रास्ते में अगर जान चली जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये शहादत होगी। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, जियो इस्लाम के लिए, मरो नहीं इस्लाम के लिए। जियो इस्लाम के लिए। इस्लाम दीने हयात है, इस्लाम दीने मौत नहीं है। इस्लाम तुमको जिंदा रहने की तालीम देता, इस्लाम तुमको मरने की तालीम नहीं देता। तो तुम जियो, जियो नौजवानों, खूब जियो,
60-70 سال کی عمر پاؤ اور جو تمہارے پاس علم ہے، جو قابلیت ہے، اس کو صرف کرو مسلمانوں پر، انسانیت پر۔ جیو نوجوانوں، ہندوستان کو مضبوط کرو۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گول گنڈا تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ دنیا تمہاری ہے۔ یہ دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو گے، دنیا تمہارے وجود سے قائم ہے۔ تم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ اسی لیے زندہ رہو، زندہ رہو۔ ہندوستان کو آج ضرورت ہے، اگر کوئی لڑ رہا ہے بی جے پی سے، کوئی مودی سے جمہوری انداز میں مقابلہ کر رہا ہے، تو صرف ہندوستان کا مسلمان۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھنا ہے فون پر یہ کیوں دیکھتے آپ؟ مت دیکھو۔ ٹیکنالوجی سے معلوم ہو رہا حکومت کو کہ کون آئیسس مار رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، ہم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے۔ نوجوانوں آؤ، زندہ رہو اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے زندہ رہو۔ تمہارے پاس جو قابلیت ہے اس کو صحیح استعمال کرو، انسانیت کو مضبوط کرو۔ ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، اس کو مضبوط کرو۔ یہ ملک بی جے پی، آر ایس ایس یا اسد الدین اویسی کا نہیں ہے، یہ ملک ہر ہندوستانی کا ہے، اور اس ملک پر ہم انشاءاللہ تعالی فخر کے ساتھ مسلمان بن کر رہیں گے۔ ہم ڈر کر نہیں رہیں گے، ہم خوف کھا کر نہیں رہیں گے، ہم کسی خاکی چڈی یا لٹ پھرانے والے سے ڈر کر نہیں رہیں گے۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کا دستور سب کے لیے برابر ہے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن سب کے لیے برابر ہے۔ آئیے میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں داخلوں کے لیے MCET 2 کا ہفتے کو پرامن طور پر انعقاد عمل میں آیا۔ 90% سے زائد طلباء نے امتحان میں شرکت کی۔ 1 منٹ تاخیر سے آنے والے کئی طلباء کو امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے طلباء اشکبار دیکھے گئے۔ تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم، کرنول، تروپتی اور وجے واڑہ میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ امتحان کے لیے 56,153 طلباء کو ہال ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، لیکن 50,964 طلباء نے امتحان میں شرکت کی۔ انسانی حقوق کمیشن کے بعد لوک آیوکتا نے سروجنی دیوی آئی ہسپتال میں پیش آئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لوک آیوکتا کے نمائندے نے اس سلسلے میں بعض ڈاکٹرز سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ دوسری طرف سروجنی دیوی اسپتال کی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بعض ڈاکٹرز پر عائد کیے گئے مجرمانہ مقدمات کی مذمت کی ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے مریضوں کی بینائی متاثر نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہیں چڑھائے گئے سلائن انجیکشن کی وجہ سے مریض متاثر ہوئے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے انتباہ دیا کہ اگر ان پر عائد مقدمات سے دستبرداری اختیار نہیں کی گئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ حبیب نگر افضل ساگر میں واقع گھوٹالہ مسجد کے احاطے میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ اے سی پی گوشا محل رام بھوپال راؤ اور مسجد کمیٹی کے ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سیبرآباد پولیس کمشنریٹ کی تقسیم کا کام انجام پایا ہے۔ سیبرآباد ایسٹ کے کمشنر آف پولیس مہیش بھگوت نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے عوام کو بہتر سے بہتر لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق فراہم کرنے کی غرض سے یہ اقدام کیا ہے تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں واٹس ایپ نمبر 9490617111 بھی جاری کیا گیا ہے تاکہ شہری اپنے مسائل اور مشوروں سے پولیس کو واقف کروا سکیں۔ اس کام کے لیے سوشل میڈیا کی ٹیم ہفتے کے 24 گھنٹے متاثرہ افراد کے مسائل کی یکسوئی کرے گی۔ اس موقع پر فیس بک بھی وضع کیا گیا۔
साउथ जोन पुलिस की तरफ से बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हसन नगर में हफ्ते की सुबह तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 15 मुश्तबा अफराद बशमूल बाज रौडी शीटर्स को भी तहवील में ले लिया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने 4TV से बात करते हुए बताया कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए 600 पुलिस मुलाजिमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि बांग्लादेश के सरहदी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद को भी तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अफराद एक रौडी शीटर के मकान में मुकीम थे। उन्होंने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 60 से ज्यादा गाड़ियों बशमूल 47 टू व्हीलर्स, 10 ऑटोज और 3 गाड़ियों को बरामद किया गया। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान तलवारें और खंजर भी बरामद किए हैं, जबकि भारी मिकदार में शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। डीसीपी ने अवाम को मशवरा दिया है कि बैरूनी या गैर मुकामी अफराद को मकान या कमरा किराए पर देने से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच की जाए ताकि मुस्तकबिल में उन्हें पूछताछ का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते दोनों शहरों को पुलिस की तरफ से मुश्तबा तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएगी। चारमीनार पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 15 बच्चा मजदूरों को बाजियाब कराया है। सर्कल इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि डीसीपी साउथ जोन की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। जिन बच्चों को बाजियाब कराया गया है उनमें ज्यादातर बैरूनी रियासत से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिदैन को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि जिनके वालिदैन नहीं हैं उन्हें महकमे बहबूद व अतफाल के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के बंडलागुड़े इलाके में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एक साथ 11 मकानों में सरके की वारदातें पेश आई हैं। एक साथ हुई इन वारदातों से मुकामी अवाम में तशवीश देखी गई। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने मज़कूरा मकान से 5 ता 10 तोले के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपये नकद रकम के अलावा 15 ता 20 सेलफोन्स का सरका किया है। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकामी वाक़यात का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। इससे पहले भी इस इलाके में एक साथ 30 से ज्यादा मकानात में सरके की वारदातें पेश आ चुकी थी। मुकामी अवाम ने बताया कि पुलिस की तरफ से मुअस्सर पेट्रोलिंग नहीं की जाती है, जिससे सारिकों के हौसले भी बुलंद हुए हैं। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। बोयनपल्ली के एक मकान से करीब 50 तोले के तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो घर के अफराद खाना के साथ शादी में गए थे और 3 दिन बाद घर लौटे तो अलमारी का कुफल टूटा हुआ पाया और घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी से 50 तोले के तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस बात का पता चलाया है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मकान में दाखिल होकर सारिक ने सरके की वारदात अंजाम दी है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के जरिए सारिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मेडिपल्ली पुलिस ने डकैती अंजाम देने वाले 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। सैबराबाद कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने EIC गोपाल कृष्णा उर्फ पांडू और उसके साथी आर बाबू, यू मधुसूदन गौड़, एस राजेंद्र उर्फ राजू और पी नवीन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 8 जुलाई को गोपाल कृष्णा को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर माबाकी 4 सारिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गोपाल के कृष्णा की शिकायत कुरिंदा के लड़के पी चंद्रशेखर रेड्डी के साथ अच्छी दोस्ती थी, जिसकी वजह से ये पांचों ऐशो इशरत के साथ रहते हुए शराब नौशी करते थे। दोस्ती का फायदा उठाते हुए गोपाल कृष्णा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरका करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बताया कि पी चंद्रशेखर रेड्डी अपने मकान में 30 लाख रुपये नकद रकम को रखकर काकीनाडा गया था कि इसी दौरान राजेंद्र और नवीन कुमार मकान में दाखिल होकर शिकायत कुरिंदा को प्लास्टिक वायर से बांधकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया और रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 33 लाख रुपये नकद रकम और 15 तोले के तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने बैन रियासती सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश वर्लू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले प्रकाशम के साकिन करीब 35 साला ए सोमिया उर्फ श्रीकांत चौधरी उर्फ अकीनी उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया।
انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق نے منصوبہ بند طریقے سے لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہوئے انہیں اپنے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں نوکری فراہم کرتا اور ان کے کمرے میں ساتھ رہتا تھا اور موقع ملنے پر وہ قیمتی اشیاء، لیپ ٹاپ، سیل فون اور دوسری اشیاء کا سرقہ کیا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ خواتین سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کر کے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتا اور ان کے ساتھ سیل فون پر بات کرتا اور موقع ملتے ہی توجہ ہٹا کر ان کے مکان اور لاج سے طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کا سرقہ کر کے فرار ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق کی کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے اور ان کا زیادہ تر وقت ٹرین میں سفر کرنے، پولیس سے فرار ہونے کے علاوہ لاجز میں گزرتا تھا جہاں وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق کے خلاف مختلف اسٹیشنز میں 9 کیسز درج ہیں اور اس کا پس منظر جرائم سے بھرا پڑا ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 14 لیپ ٹاپس، 5 تولے کے طلائی زیورات، 1 سیل فون، 1 آئی پیڈ کے علاوہ دوسری اشیاء بھی برآمد کر لی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 60 کروڑ روپے کے مصارف سے 210 جنکشنز کو دی جائے گی ترقی، وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر کا جائزہ اجلاس۔ داعش مسلمانوں کے لیے ناسور بن چکے ہیں، سرزمین مدینہ پر بم دھماکہ، عالم اسلام پر حملہ، نوجوان شدت پسندوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، دارالسلام میں احتجاجی جلسے سے علماء اور صدر مجلس کا خطاب۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اویسی کو کیا جائے گرفتار، تلنگانہ بی جے پی قائدین کی دلی میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات۔ بنڈلا گڑے میں ایک ساتھ 11 مکانات میں سرقے کی وارداتیں، بوئن پلی کے مکان سے بھی 50 تولے کے زیورات کا کیا گیا سرقہ۔ بہادر پورہ کے حسن نگر میں پولیس کی تلاشی مہم، راؤڈی شیٹرز تحویل میں تلواریں اور خنجر برآمد، 60 سے زائد گاڑیاں ہوئی ضبط۔ اور میرپلی میں ڈکیتی انجام دینے والی 5 رکنی ٹولی گرفتار، 33 لاکھ روپے کی نقد رقم اور مسروقہ زیورات ضبط۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔